अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शैला महमूद और आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम में। और हमारे इस टी टाइम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी शोबिस की ऐसी शख्सियात से कि जो अपने अपने फ़न में यकता होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई लिखने वाला हो, चाहे वो कोई अदाकारी करने वाला हो, चाहे वो कोई गाने वाला हो। तो जनाब, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है वो पेंटिंग्स ही नहीं बनाते, सिर्फ फ़न मुसव्वरी में तो वो यकता ही हैं, उसके साथ साथ जो है वो मुजस्समा साजी, उसमें भी उन्होंने जो है वो अपना पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। और ताज़ा तरीन जो उनका कारनामा है वो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में शाहिद रसाम साहब। कैसे हैं शाहिद साहब? कैसे? मैं ठीक हूँ, खैरियत आप से ठीक हैं? हैं? और कारनामा आपका जो ताज़ा ताज़ा है वो मैंने इसलिए ट्विस्ट छोड़ा कि वो अगर आप अपने मुंह से बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, कि अब दुबई एक्सपो में आपने जो एक ज़बरदस्त काम किया है और पूरी दुनिया ने उसको किस तरह से कहते हैं किया, और हमने देखा कि सारी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम एक अलग उस तरह से उभरा है। तो कुछ उसके बारे में बताएं। असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान करीम था। कुरान करीम की तारीख़ ये है कि 1400 साल की जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें कुरान पाक हाथ से लिखा गया है, कागज़ के ऊपर या खाल के ऊपर। तो ये पहली मर्तबा है कि मैंने और मेरे साथ पूरी टीम ने हमने इसको लिखा नहीं है, बल्कि इसके तमाम जो अल्फाज हैं वो कास्ट किए गए मेटल में और फिर वो गोल्ड प्लेटेड हुआ है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड गोल्ड और कैनवस के साथ जो डिज़ाइन डेवलप हुआ है वो कैनवस पे हुआ है। तो उस हवाले से ये बहुत ही एक मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ थी। फिर इसका जो साइज़ है, जो आखिरी कुरान करीम बना था अफ़गानिस्तान में, उसका साइज़ था 4x6 फीट के आसपास था। ये जो है हमारा कुरान पाक, इसका साइज़ जो है वो यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 6.5 फीट वाइड है, ऑलमोस्ट 7 फीट समझ लीजिए बल्कि। और जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 9.5 फीट, तकरीबन 10 फीट और के हम करीब है। उसको क्लेम कर सकेंगे कि ये दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है और चल रहा है। और मेरे ख्याल में सूरह रहमान शायद कंप्लीट जी हो हाँ, चुकी दुबई है। एक्सपो में हमने, असल में जो एक्सपो की थीम थी 192 कंट्रीज़ थे पार्टिसिपेंट्स, और उसकी थीम ये थी कि 2050 फ्यूचर। और फ्यूचर किस में है? अपने वो है नॉलेज में। पूरी थीम ही उसी के नॉलेज के ऊपर बेस थी। तो मैंने ये सोचा कि कुरान करीम में बहुत सारी चीज़ों का बहुत एम्फसाइज़ करके कुछ चीज़ों के बारे में बात की है। पर्टिकुलरली सूरह रहमान में वो बार बार जिस नेमत का ज़िक्र किया गया है कि भाई तुम खुदा की कौन सी नेमत हो गई, तो मुझे ये लगा कि ये मैंने फ़ील किया कि दुनिया में बेशुमार नेमतें, लेकिन सबसे जो कीमती नेमत है, खुदा का जो सबसे कीमती तोहफ़ा है वो नॉलेज है, इल्म। तो क्यों ना फिर सूरह रहमान को वहाँ पे एग्ज़िबिट होना चाहिए। तो फिर हमने इस तरह से सूरह रहमान को वहाँ पे एग्ज़िबिट किया, जो कि पूरे दुबई एक्सपो की हाईलाइट बनी। लोकली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली वो एक बहुत बड़ी ख़बर बनी। और पाकिस्तान पवेलियन वहाँ पर जो थे उसके इंटरेस्ट के ऊपर जो था वो शाहिद रसाम साहब की जो सूरह रहमान थी वो एग्जिबिट की गई थी। तो वो उस वक्त जो है वो क्या फीलिंग थी? एज पाकिस्तान का नुमाइंदा है ना आप, मतलब जाहिर सी बात है उस वक्त शाहिद रसाम जो है वो इनिशियली पाकिस्तान जो का है नुमाइंदा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पांस हुआ मिला था, और बाकायदा उनकी तरफ से बहुत हमें वो ऑफ़र भी थी। लेकिन हमने डिसाइड किया, हमारी टीम ने, कि नहीं, पाकिस्तान पवेलियन में होना चाहिए। हालांकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर रहा पाकिस्तान पवेलियन का, लेकिन ओवरऑल हमने इंतखाब उसका पाकिस्तान पवेलियन ही का किया और वहाँ पे उसको एग्ज़िबिट किया गया, जो कि पूरी दुनिया से लोग, यूँ समझ लीजिए कि कई लाख विज़िटर्स आए जिन्होंने उसको देखा और अप्रिशिएट किया। तो मैं और मेरी टीम के लिए बड़ी एक उसकी बात थी। कितने आर्टिस्ट आपके साथ? जब हमने इस पे 5 साल पहले, मैंने इसका शुरू करने का क़स्सा भी बड़ा वो है मज़ेदार। वो ये कि कोई 5-6 साल पहले मैं जब कनाडा से आया और हमने यहाँ पे ये सिलसिला शुरू किया आर्ट्स काउंसिल में, तो अस्माए हसना मैंने मनाए थे। तो वो हमारे एक दोस्त थे, अपने बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट राशिद अब्दुल्ला साहब, उनको बहुत पसंद आए।
تو وہ سارے انہوں نے ایکوائر کیے، وہ ان کے پاس ہی ہیں ان کے کلیکشن میں۔ پھر میں نے سورہ رحمان کا جب ان سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پورا قرآن پاک وہ کروں، تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک نایاب چیز ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم نے اس پہ کام، تو شروع کے 2 صفحات 2 سال میں بنے۔ 2 سال میں؟ جی، تو اس پہ اپنے انور بھائی جو ہے، انور مقصود صاحب کہنے لگے دیکھ کے کہ بھئی تمہارے کیا اس کو پوتے مکمل کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، یہ ہم نے وہ کیا تھا۔ پھر میں نے اپنے اسی آرٹ اسکول کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پوری ایک ٹیم ڈیولپ کی، تو اب الحمدللہ اس کے اوپر 200 اور سے زیادہ آرٹسٹ، کیلیگرافرز، اپنے پینٹرز، اسکلپٹرز، ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں۔ صحیح، کیونکہ وہ تخلیق کا اس کا ایک پروسیس ہے کہ پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کارونگ ہے، پھر اس کے بعد اس کو میٹل سے پھر آپ اس کو بنا رہے، پھر اس کا ڈیزائن بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم نے عربک، پرشین، ٹرکش ڈیزائن کو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈیزائن ڈیولپ کیا، جو رسم الخط جس کو کہتے ہیں۔ نہیں، رسم الخط ایک الگ چیز ہے۔ میں اس جسے آپ عام لفظوں میں مینہ کاری کہہ لیجئے، یعنی جو ٹیکنیک منیچر پینٹنگ میں استعمال ہوتی ہے، جو ڈیزائن اس سے ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ہم نے اس سائز کے اوپر کام کیا۔ واو، جیسے میں نے آپ سے تو عرض وہ کیا پھر کہ جو ورڈنگ کی ایک خوبصورتی تو الگ ہے، لیکن جس چیز پر آپ اس کو بنا، اس کے اوپر بھی ایز آرٹسٹ آپ کی وہ محنت نظر آ رہی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو پینٹنگ آپ نارملی کرتے ہیں اس کا تھوڑا بہت کچھ اس میں عنصر ڈالا ہے آپ نے؟ وہ بھی ہے۔ پھر یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن پاک یا تو کاغذ پہ یا کھال کے اوپر لکھا گیا، یہ کینوس پہ ہے۔ اچھا، میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت سارے لوگ اس کو اپنے ریلیجیس اس میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے، میں اس کو ایز اے پیس آف آرٹ بھی میرے لیے یہ اتنا ہی اہم ہے۔ ریزن از دیٹ کہ کسی بھی پیس آف آرٹ کی جو لائف ہے وہ میرے لیے بڑی اہم ہے، تو اس کی جو خوبی ہے، جو کمال ہے یا یونیکنیس ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی لائف کئی ہزار سال ہے۔ ماشاءاللہ، جی، صحیح۔ چونکہ جو میٹل ہے اس کی تو لائف ہی کئی ہزار سال ہے، پلس جو کینوس پہ ڈیزائن جس ٹیکنیک میں ڈیولپ کیا گیا، دیٹ از کالڈ گلیزنگ ٹیکنیک، جو کہ ایک اٹالین ماسٹرز استعمال کرتے تھے فریسکو پینٹنگز میں۔ تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جو کینوس کی لائف ہے وہ مور دین 1000 ایئرز ہو جاتی ہے، مطلب ہزاروں سال تک وہ ایسے ہی رہے گا، وہ لائک موسمی کوئی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی اس کو کوئی فرق نہیں کروائیں گی وہ؟ نہیں، پھر ہمارا تو یوں سمجھ لیں کہ اپنے ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ والی بات یہ ہوئی کہ ایکسپو میں یو اے کی آپ کو گرمی کا اندازہ ہے، وہاں پہ اوپن ایئر میں بالکل آسمان پویلین کے سامنے ایگزبٹ ہوا تھا، تو اوپن ایئر میں وہ ایگزبٹ تھا اور اپنے کئی مہینے وہاں پہ اسی طرح سے رہا۔ صحیح، جی بالکل۔ ہم ذکر کر رہے تھے جو دبئی ایکسپو میں سورہ رحمان ایگزبٹ کی گئی تھی شاہد ارسام اور ان کی ٹیم کی جانب سے، وہ سفر ایک بڑا خوبصورت سفر تھا، تو لازمی سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ مزید بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے شاہد ارسام صاحب سے، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کا ٹی ٹائم، اور ٹی ٹائم میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاہد ارسام صاحب، جو کہ بہت ہی زبردست مجسمہ ساز بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، پورٹریٹس بھی بناتے ہیں، تصویریں بھی بناتے ہیں۔ تو شاہد صاحب، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ریورس گیئر لگاتے ہیں آپ کی زندگی کو، تو یہ گھر میں کوئی تھا پینٹر، یا گھر میں کوئی آپ کے جیسا کوئی فنکار موجود تھا جس سے انسپریشن لی، یا پھر یہ کچھ لوگوں میں تخلیقی صلاحیت ویسے ہی ہوتی ہیں؟ تو کون سا ایسا انسان تھا کہ جس نے آپ کو بڑھاوا بھی دیا اور ساتھ میں پالش بھی کیا آپ کو؟ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، لیکن میری جو پہلی استاد جو تھیں یا ٹیچر جو تھیں وہ میری امی تھیں۔ کیا بات ہے! میرے پاس اسکول میں 4تھی کلاس میں تھا تو میرے پاس ڈرائنگ کی کتاب نہیں تھی، تو میں باقی اسکول کلاس کے بچوں کی ڈرائنگ کی کتابوں میں جو کاپیز ہوتی تھیں اس میں بنایا کرتا تھا۔ ایک دن میرے ٹیچر جو تھے انہوں نے دیکھا، پوچھا کہاں ہے میرے کتاب، میں نے کہا نہیں ہے، میں نے کہا بھائی جا کے خریدو، 3 روپے نہیں تھے، تو انہوں نے بہت اپنے ڈانٹا واٹا بھی اور سزا بھی دی اور دھوپ ووپ میں کھڑا کر دیا، خیر کافی ہیومیلیٹ بھی کیا۔ میں جب گھر پہنچا روتا گاتا ہوا، تو میری امی نے
پوری بات سنی تو وہ برقع پہنا اور گئیں وہ بازار سے جا کے کاغذ لیا انہوں نے کہیں سے شیٹ ویٹ، اور ایک زمانے میں انک کی باٹلز ملتی تھیں چھوٹی چھوٹی سی، وہ لے کے آ کے انہوں نے اس میں پانی ملا کے اس کو ایک واٹر کلر کا سب وہ بنایا، اور ایک کاغذ کے اوپر کچھ پھول پتیاں بنائیں اور بال پوائنٹ لے کے اس کی نلکی نکالی خالی، اور اس پہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کے آگے باندھا اور اس میں ڈپ کیا، اور جب پیچھے سے پھونک ماری تو اس میں رنگوں کی چھینٹیں گرے، تو اس سے انہوں نے وہ پہلی تصویر مجھے بنا کے دکھائی تو میں ہنسنے لگا، بچہ خوش ہو جاتا ظاہر ہے۔ تو اس طرح سے دیٹ واز مائی فرسٹ ڈرائنگ تو کلاس، پینٹنگ اماں کلاس۔ کو یہ ایکسپیرینس کہاں سے آیا؟ وہ کیا ان میں تھا کچھ؟ ان کے اندر بہت ہی ایک جو اپنے ایستھیٹک سینس کے ساتھ ساتھ جو ڈیکوریٹو سینٹنس ہے، ہاں، ایک سلائی کڑھائی سے لے کر تو وہ یہ سب چیزیں کرتی تھیں، تو یہ تھا۔ دوسری بات جو کہ آج میں جہاں کہیں بھی جس میں اس پہ بھی ہوں، وہاں پہ جو سب سے بڑی سپورٹ، چونکہ جس ایک بہت ہی انتہائی غریب گھرانے سے تعلق، تو وہاں پہ کسی کا آرٹسٹ بننا یا آرٹ کے بارے میں کہنا کہ میں آرٹ کروں گا یا آرٹ پڑھوں گا تقریباً امپاسبل بات تھی۔ اور یہی کہا جاتا ہوگا کوئی کام کا کام کر لو۔ ہاں، بہت لوگ وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اپنے، یعنی میری والدہ کو کہتے تھے کہ بھئی ان کا بڑا بیٹا تھا وہ بھی ناکارہ نکلا۔ تو یہ کیسا ہمارے یہاں کا یہ تو لیکن امی بڑی بہت ہی زبردست قسم کی ویری اسٹرانگ وومن، انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ نہیں یہ پڑھنے میں کچھ بہتر تھا، اچھا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرے گا۔ حالانکہ نارملی یعنی ان کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور ایک جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی کا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سرٹن تھنکنگ ہوتی ہے کہ جی یا تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، مطلب کوئی بھی ایسا کام کر لے جس میں اس کا فیوچر سیف ہو، جس میں اس کو پیسوں کی آمدنی کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مطلب آرٹسٹ کا یہ ہوتا ہے نا کہ تمہاری پینٹ، آپ کو بھی میرے خیال میں یہ سننے کو ملتا ہوگا بھی پینٹنگ بکی نہیں بکی تو پھر کیا کرو گے، ایسا سننے کو ملا ہوگا۔ جی ایسا ہی تھا۔ تو اس زمانے میں تو خیر پینٹنگز بکنے کا بھی تصور بہت ہی محال تھا، اور تو ایسے اس میں آپ کو یہ یقین ہو اور آپ کھڑے ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات، credit goes to your mother۔ ہاں، دوسرا میں بہت ہی لکی بلیسڈ ہوں کہ مجھے خدا کے فضل سے ایسی صحبتیں، ایسے بڑے لوگ میسر آئے کہ جن سے نہ صرف یہ کہ زندگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ان سے مجھے ایک بڑی قوت توانائی ملی۔ تو ان لوگوں کا یقین مجھ پر وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ مثال کے طور پہ میری جو تربیت میں جن لوگوں کا وہ رہا، ان میں مشتاق احمد یوسفی اور انور مقصود، زہرا نگاہ، جون بھائی نے میرا نام رکھا تھا اپنے، جون ایلیا، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ، یعنی میں ابھی نام لیتے چلا جاؤں، صادقین صاحب کی میں نے جوتی سلی، اقبال مہندی صاحب سے میں نے اچھا آپ کو کام کرنے کا موقع ملا صادقین صاحب کے ساتھ؟ کام کرنا تو خیر مناسب لفظ نہیں ہے، جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ بڑے آرٹسٹ تھے صادقین صاحب، تو ان سے کچھ انسپریشن لی آپ نے؟ جی، اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے اسکول کے زمانے میں ایک ڈائلاگ سنا، ٹی وی میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا ڈاکٹر انور سجاد کا لکھا ہوا، پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بہت دوستی ہو گئی تھی، تو وہ ایک جگہ لکھا انہوں نے، وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں جو آرٹ پڑھے وہ صادقین اور جو سائنس پڑھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے۔ اچھا ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا، یہ تو معلوم تھا ڈاکٹر عبدالسلام بڑے سائنٹسٹ ہیں، صادقین کون ہے؟ تو اس کے لیے انہیں ڈھونڈتے ہوئے آرٹس کونسل آئے، تو انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہے، ان سے پتہ پوچھا تو وہ یہاں پہ فرر ہال میں وہ بنا رہے تھے، میورل پینٹ کر رہے تھے، اس طرح سے وہاں پہ ان کے پاس۔ آپ نے ان کو لائیو میورل بناتے ہوئے دیکھا ہے وہ والے؟ مطلب میں بڑا انسپائر ہوں صادقین صاحب کے کام سے، ان کے بارے میں جب پڑھتی ہوں کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں بھی کبھی میں ہوتی ان کے دور میں اور ان کو دیکھتی کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو بہت ہی میجیشین آدمی تھے۔ میں نے ان کے اوپر ایک جگہ ایک مضمون لکھا تھا، تو کئی مضامین لکھے، تو ایک اس میں کہ جو میں نے دیکھا بھی کہ لکیریں اس جادوگر کے سامنے رقص کیا کرتی۔ کیا بات ہے! تو لٹری ایسے ہی تھا کہ صادقین صاحب ایسے تھے۔ پھر پورٹریٹ پینٹنگ کا وہ ہوا، تو اس سے پہلے میں مختلف میگزین ڈائجسٹوں میں
السٹریشنز وغیرہ بنایا کرتا تھا. اچھا ہاں وہ پہلے ڈائجسٹو میں ایک تصویر کا ایک کہانی خاکہ کے ساتھ، سا، ایک ایک افسانے کے لڑکی ساتھ یوں کہانی. بیٹھی ہوئی جی ہے ہاں. تو ایک لڑکا یوں کھڑا، جی تو وہ آپ تھے. نہیں اور بہت سارے لوگ کرتے تھے، میں نے کیونکہ بھی. مجھے یاد ہے میری خالہ وغیرہ وہ ڈائجسٹ پڑھا کرتی تھی نا، تو میں بڑا چھوٹے تھے ہم، تو وہ ڈائجسٹ کھولتے تھے تو اس میں وہ کیریکٹرز کہانی کے حساب سے بنائے ہوئے ہوتے تھے اس میں ڈائجسٹو وغیرہ میں. جی تو وہ ایز این السٹریٹر میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. پھر پورٹریٹ پینٹنگ کا شوق تھا، تو اقبال، میں جس گھر میں ٹیوشن پڑھاتا تھا وہاں پہ اقبال مہدی صاحب آتے تھے، تو اس طرح سے ان سے ملاقات ہو گئی، تو ان سے سیکھنے کا تھوڑا بہت کچھ عرصہ موقع ملا. پھر کرتے کرتے مجھے اسکالرشپ ملا اور میں انگلینڈ پڑھنے کی آرٹ، سینٹ مارٹن کالج آف آرٹس میں برٹش کونسل کی بلانگ اسکالرشپ کہاں سے کرتے تھے آپ؟ یہیں کراچی میں میری اپنے تعلیم ہوئی. نہیں بیسکلی بلانگ کہاں سے کرتے تھے؟ پیدائش میری حیدرآباد کی ہے، لیکن ہم بہت چھوٹے تھے تو کراچی شفٹ ہو گئے تھے. مطلب حیدرآباد ٹو لندن کہہ سکتے ہیں. ہاں تو اس طرح سے پھر اپنے انگلینڈ چلے گئے، وہاں پڑھا. پھر اسی کا ایک ان کا اپنے ایک ایکسچینج پروگرام تھا، تو پیرس جانا ہوا ہوبان یونیورسٹی میں، تو 6 ماہ وہاں. پھر اس کے بعد سے زندگی کی گاڑی بس آگے ہی چلتی رہی. اور پھر ان لوگوں کو جواب ملا جو کہتے تھے کہ نکارا ہے بیٹا ان کا بڑا والا؟ تو نہیں، میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کا کام جو ہے نا وہ خود سب سے بڑا جواب ہوتا ہے. تو وہ تو مجھے اب یاد بھی نہیں اس طرح سے. سچی بات تو یہ ہے کہ کون کیا کہتا تھا، کیونکہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا کا وقت ہی نہیں ملا. اور مسلسل پھر اب کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے دنیا بھر میں پڑھاتا ہوں. ایگزیبیشنز کہاں کی ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں تو آپ کی ماشاءاللہ سے رہی ہیں؟ تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک میں کی، مڈل ایسٹ میں، UAE، بحرین، قطر، ہندوستان، سری لنکا، UK، فرانس، اٹلی، جرمنی، امریکہ، کینیڈا. کون سا ایسا دنیا کا ملک جو رہ گیا جہاں آپ سوچ رہے ہو کہ یار یہاں نہیں میں گیا، یہاں کرنی چاہیے؟ تو کافی جگہوں پہ. زبردست ماشاءاللہ. مطلب بڑا ایک اچھا سا آپ کی ایک جرنی رہی ہے. حیدرآباد ٹو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں کا لڑکا اور کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچ گیا. تو پہلی تصویر جب بنائی آپ نے تب ایج کیا تھی آپ کی؟ نہیں اس طرح سے تو نہیں، وہ تصویریں جو کہ بچپن میں ہی بنانے کا تو شوق تھا. جیسے نہیں میں نے ایسی اسکول تصویر کا، کہ جو آپ نے بنائی اور پھر وہ بکی اور آپ کو پیسے ملے اس کے. جی میں جب میگزینز میں السٹریشنز وغیرہ بناتا تھا تو ایک اخبار بھی تھا، اس کے لیے میں کچھ السٹریشنز کرتا تھا. تو ان کا کرکٹ میگزین تھا کرکٹر، تو وہاں پہ میرے 2 اسکیچز جو ہے وہ اپنے عمران خان صاحب کو پسند آئے، وہ انہوں نے خریدے. تو وہ انہوں نے قیمت پوچھی مجھ سے، تو 20 روپے اس کی پر قیمت پورٹریٹ، تھی. مطلب پر اسکیچ جی ٹھیک ہے. تو پر اسکیچ کے حساب سے 40 روپے بنتے ہیں. 40 روپے بنتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی 40 نہیں 20 دیں گے ہم. میں چپ ہو گیا، اس میں میں نے بھی کہا بارگینگ ٹھیک ہے. جب وہ پیسے دینے کا وقت آیا تو جو ان کا اکاؤنٹنٹ تھا ان سے انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے 15 روپے دیے، تو اس لیے رکھنے تو رکھو. مطلب آپ کو 20 بھی پورے نہیں ملے؟ تو یہ بات بھی 86 کی ہے. 86 میں 20 روپے لیکن پورے تو نہیں ملے نا آپ کو. نہیں. تو آپ نے کبھی وہ جو 5 روپے کاٹے تھے آپ کے، آپ نے کلیم کیے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں کلیم کیا کرنا، شاید ان کو یاد بھی نہ ہو. لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے. اور اس وقت ایج کیا تھی آپ کی؟ میں 9ویں کلاس میں تھا. اچھا وہ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت. جی لیکن میں کام کرتا تھا، ٹیوشنز پڑھاتا تھا. اور عمران خان صاحب تو اس وقت اسٹار چل رہے تھے، بہت بڑے اسٹار تھے. تو وہ والی آپ کی کیا فیلنگ ہوگی ایز لائک ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک اتنا بڑا اسٹار ہے، اس کو آپ کی پینٹنگ، آپ کا اسکیچ جو ہے وہ پسند آیا. تو جب گھر میں آ کے آپ نے یہ بات بتائی تو پھر گھر والوں کا یا اماں کا کیا ریئیکشن؟ ہاں لیکن جو وہ ایکسپیرینس تھا ملاقات کا، ان کی جو پرسنالٹی کا امیج تھا وہ بہت ہی بڑا تھا. لیکن بعض اوقات جب آپ بقول یوسفی صاحب کے ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ لگے کہ رائٹر اور پڑھنے والے کے درمیان کتاب بھر کا، اور مصور اور اس کی تصویر دیکھنے والے کے درمیان تصویر بھر کا فاصلہ ہونا چاہیے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ کہنے لگے بھائی بہت قریب جائیں تو وہ جو آپ نے بت ہوتا ہے وہ ریت کے بت کی مانند گر کے ڈھیر ہو کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. تو وہ کچھ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. لیکن میری جو پہلی سولو ایگزیبیشن ہوئی تھی اس میں ایک ہی پینٹنگ بکی تھی، آرٹس کاؤنسل میں ہوئی،
اس کو پریزائڈ کیا تھا یوسفی صاحب نے، مشتاق احمد یوسفی صاحب. مشتاق احمد یوسفی صاحب نے، اور بہت ہی مارکت العارہ ایک مضمون پڑھا تھا، اور انور مقصود صاحب نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا. واہ واہ، جون بھائی اور بڑے بڑے لوگ جو ہے، ولی امام صاحب، وہ سب آڈینس آپ کی میں تو موجود صحبت تھے. واقعی بھی بڑے لوگوں کی تھی. اور اس میں، اس ایگزیبیشن میں ایک ہی پینٹنگ بکی تھی جو کہ فراز صاحب کی شاعری سے متاثر ہو کے اسے پینٹ کیا تھا میں نے، کہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو اسے پینٹ کیا تھا ہم. تو وہ پینٹنگ جو ہے اپنے نازیہ حسن نے خریدی تھی. کیا بات ہے، مطلب آپ کی صحبت بھی بڑے لوگوں کی، کام بھی آپ بڑے لوگوں کا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جو پینٹنگ بھی گئی ہے وہ نازیہ حسن تو پھر بہت بڑی آرٹسٹ تھی. کیا بات ہے، وہ میرے لیے ایک بڑے اس کی بات تو اعزاز کی بات ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ سے. تو مطلب شروع سے ہی بڑے لوگوں میں رہنا رہا ہے آپ سے. نہیں، بڑے اصل میں وہ ہماری امی نے ہمیں ایک بات سکھائی بچپن سے ہی. انہوں نے کہا ہمیشہ اپنے سے بہتر انسان سے دوستی کرنا تاکہ اس جیسا بننے کی کوشش کرو. کیا بات ہے. تو وہ کہیں تخلیقی ہونے کے ساتھ ساتھ فلاسفر بھی لگتی ہیں. نہیں، تو وہ تھوڑا سا گھٹی میں ملا ہوا تھا کہ نہیں، اپنے سے بہتر اپنے لوگوں سے ملنا چاہیے. لیکن پھر تو آپ خوش قسمت ٹھہرے نا کہ ماشاءاللہ آپ زگ زیگ کرتے ہوئے جہاں سے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ہی ٹکر رہا ہے. بہت سارے لوگ تو بیچارے راستے میں ہی کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اسٹل ابھی تک آپ اسی ٹریک پر ہیں. تو اس کامیابی کا کیا راز ہے؟ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. وہ یہ کہ ایک تو ماں باپ اور آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کی دعائیں اور ان کی شفقت محبت، اور دوسری ایک چیز جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ لاکھ آپ میں ٹیلنٹ ہو لیکن مسلسل محنت اور ریاض وہ پہنچاتا ہے آپ کو منزل پہ، ورنہ مسلسل محنت اور ریاض کے بغیر ٹیلنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے اکثر اس ملک میں بات سنی ہوگی کہ پاکستان میں بھائی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن ملک کہاں ہے؟ آپ کبھی غور تو کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محنتی نہیں ہے، محنت نہیں ہے. اور جس نے محنت کی ہے اس نے دنیا میں اپنے ڈنکا اپنے وہ کیا ہے، بجوایا ہے اس کو. بالکل یہی بات ہے کہ محنت جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور محنت میں ہی عظمت ہے. اور اگر آپ محنت مسلسل کرتے رہتے ہیں تو اور میں تو ایک بات اکثر کہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہ دیکھیے، خدا نے اس پوری کائنات کا اور پرٹیکولرلی دنیا کا جو اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے اس کا صرف ایک وہ ہے نقطہ، اور اس کے پیچھے نہ کوئی کاسٹ ہے، نہ کریڈ ہے، نہ ریلیجن ہے. وہ صرف ہے ہارڈ ورک، محنت کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ نہ ملے. بالکل. اور بہت ہی خوبصورت بات کی ہے شاہد صاحب نے کہ واقعی میں اگر آپ کسی چیز میں اپنا دل و جان لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا بندہ بڑی محنت کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہ ریوارڈ سے نوازے. اور باتوں کا یہ سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہی ہے اور مزید اگلے ہمارے سیگمنٹ تک جاری رہے گا، کیونکہ اب یہاں جو ہے وہ ایک وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کا ٹی ٹائم، اور ٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہلا محمود، اور ہمارے جو مہمان ہیں آج کے وہ ہیں شاہد رسام صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے. اچھا شاہد صاحب، یہاں میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ شاہد رسام ایک ڈفرینٹ پروننسیشن کا لفظ ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ نام کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اور یہ رکھا کس نے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے رسام، اور یہ نام میرا جان ایلیا نے رکھا تھا. جان بھائی نے میرے جو والد صاحب تھے ان کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہوتا، تو انہوں نے میری امی کو کہا کہ بھئی یہ اپنے بالا جو ہے وہ اتنی اچھی اچھی تصویریں بناتا ہے تو اس کا نام تم نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو رسام ہے. تو اس طرح سے پھر وہ رسام. اور ویسے آپ کا پورا نام کیا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ؟ محمد شاہد. اوکے صحیح. تو یہ آپ تو شاہد رسام اس طرح سے وہ جان بھائی نے جو ہے وہ اس طرح سے، اور اس کے بعد یہی آپ کی پہچان بن گیا؟ جی، یہی پہچان دی کیونکہ ڈفرینٹ ہے. اور میننگ اس کے مصور کے مطلب پینٹنگز وغیرہ بنانے والا. پھر یہ بہت زیادہ اس کو وجہ شہرت شاید اس لیے ملی کہ یوسفی صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی ایک مارکت العارہ مضمون لکھا تھا میری پہلی ایگزیبیشن میں. وہ دنیا بھر میں مشہور ہوا، یعنی اس حد تک معاملہ ہوا کہ میں بہت ساری جگہوں پہ، امریکہ میں فلوریڈا میں تھا
تو ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے آپ یوسفی صاحب والے رسام ہیں. کوئی صاحب ملے وہ کہنے لگے آپ وہ والے رسام ہیں جو جون صاحب والے. میں نے جی. تو یہ واقعی مطلب ایک پہچان بن گیا آپ کے ساتھ چلتے چلتے ہی والا نام. اچھا یہاں مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سے آپ پینٹنگز بھی بناتے ہیں، آپ پورٹریٹس بھی بناتے ہیں، پھر مجسمہ سازی بھی آپ کا ایک فن کی وہ ہے. تو لائک پینٹنگ ہو گئی یا پورٹریٹس وغیرہ ہو گئے، تو ان میں کیا ڈفرینس ویسے کیا ہوتا ہے؟ لائک وہ ایک ہی جانرا ہوتا ہے یا الگ الگ چیزیں بنائی نہیں، الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے عشق والا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو کسی اور چیز سے عشق ہوتا ہے تو کبھی کسی اور چیز سے، تو پینٹنگ بھی اسی طرح سے ہے، یا اس کے جو ڈفرینٹ میڈیمز ہیں وہ بھی اسی طرح سے. اور رہی مجسمہ سازی، تو مجسمہ سازی بھی چونکہ ہمارے ملک کے اندر اس کو ایک طرح سے ایک ٹیبو کے طور پہ لیا جاتا ہے. ہاں مجسمہ سازی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی آج تک آپ اکثر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اسکلپچر کو بت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس پرسیپشن کو بھی کا ٹوٹنا بھی بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ جب ہم اسکلپچر بناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرام حلال ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے جب میں نے قرآن کے الفاظ کو کاسٹ کیا، وہی پروسیس تھا. اس کو آپ کہہ رہے ہیں بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہاں ہولی ورڈز ہیں. بھائی اس میں بھی یہی ہے، یہ سارا عشق کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں یہ دیکھنا چاہیے جو بنیادی وہ ہے کہ وہ جو پیس آف آرٹ ہے ہم اس کو اپنے پریز کر رہے ہیں. وہ ایکچولی دیٹ از آرٹ ہے کیا؟ پریز آف گاڈ. خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے آپ اس کو پریز کر رہے ہیں، وہی آرٹ ہے. زندگی اسی نے بنائی ہے نا، آپ زندگی کو پینٹ کر رہے ہیں. تخلیق جی وہی والی بات ہے، کریشن، کہ آپ بھی اگر کچھ بنا رہے ہیں تو وہ بھی ایک تخلیق کا ہی پروسیس ہے نا. اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کام کرتے آ رہے تھے تو تنقید بھی بہت زبردست قسم کی رہی ہوگی آپ پہ. تو تنقید کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تنقید سے بالکل نہیں برا مانتا اور کبھی مانا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تنقید جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے، صحت مند ہے، تو وہ اس سے آپ سیکھتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ایک بہت بڑے کرٹک تھے اور ہسٹورین ڈاکٹر اکبر نقوی صاحب. تو انہوں نے مجھے بہت کچھ چیزوں پہ کہا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تم نے یہ اس میں یہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. پھر ایک زمانہ وہ یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے اوپر پوری یہ کتاب لکھی، جو ان کی آخری کتاب تھی. اس سے پہلے انہوں نے، یہ پاکستان کی نہیں بلکہ بر صغیر میں ان سے بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا. آرٹ کے اوپر ایک بہت اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. آج بھی ان کی لکھی کتاب ہے. مجھ سے پہلے جو ان کی کتاب تھی وہ صادقین صاحب پہ تھی. اچھا جی ہاں، اس سے پہلے ان کی کتاب شاہد سجاد صاحب پہ تھی. صحیح. تو تنقید اگر کوئی جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن ایک تنقید ہوتی ہے جو سویپنگ ریمارکس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ میاں نے دو کان دیے ہیں، اس کان سے یہاں سے سنو، یہاں سے نکال دو، چھوڑو جی مٹی پاؤ. تو اس پہ تو ٹھہرنا بالکل وہ دونوں اس لیے کھلے رکھیں گے، یہاں سے سننا نکال دینا، یہاں رکھنا ہی نہیں ہے اس چیز کو. وہ اپنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ آپ اس سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. آپ کا ایک اسٹریٹ اس میں مائنڈ چل رہا ہے اور پھر اگر آپ نے ایسی چیزیں ذہن میں بٹھانا شروع کر، میرے خیال میں اگر آپ ایسی چیزیں بٹھانا شروع کر دیں تو وہ ویسی آپ کی ہر چیز کو ہی میرے خیال میں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور آپ جیسے اگر تخلیقی لوگ ہوں تو میرے خیال میں وہ زیادہ، کیونکہ ہمارے یہاں نارمل یہی تاثر ہے کہ جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ نارمل لوگوں کی نسبت تھوڑا سا سینسیٹیو آدمی تو کریٹو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی سینسیٹیو. صحیح. اس کے بغیر آپ کوئی چیز فیل زیادہ کرتے ہیں. اس کے بغیر آپ، تو آپ کیا ایسی ہی پرسنالٹی رکھتے ہیں، آپ زیادہ فیل کرتے ہیں؟ میرے خیال سے دوسرے دوست ہیں، آپ زیادہ بہتر تبصرہ کریں گے میرا خیال ہے. سینسیٹیو تو ہوں گے پھر، کیونکہ وہ تخلیقی لوگ ہوتے ہیں. اس کے بغیر آپ کریشن ہو نہیں سکتی. اگر ہارٹ لیس آدمی ہیں تو یہ انسان ہے اور آپ ایسے جو دوسروں کا درد نہیں محسوس کر سکتے تو آپ کیا کریٹ کریں گے؟ کچھ کریٹ نہیں کر سکتے. جب آپ کوئی پینٹنگ یا کوئی پورٹریٹ بنانے جا رہے ہوتے ہیں
تو کسی چیز سے انسپائر ہو کے کرتے ہیں یا کوئی ایسی آپ کے تخیل میں کوئی رینڈم چیز آ جائے تو آپ اس کو بناتے ہیں یا پراپر ایک اسٹڈی کر کے بنا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ میں اس طرح کا پینٹر ہوں نہیں جو پارٹ ٹائم افیئر جن کا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بلکہ اپنے تمام جو ساتھی ہیں ان کے بھی دیکھ کے کہ یہ ایک ہمہ وقت اس کے اندر جب تک آپ انگروز نہیں ہوں گے، جب تک آپ کوئی بھی چیز اس سطح کی کریٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی انوالوڈ ان اٹ، اس کے اندر رہنا پڑتا ہے آپ کو. اس کے بغیر آپ کی 24 آورز والی ڈیوٹی ایسا نہیں ہے کہ آپ کینوس رکھ کے بیٹھیں گے پھر کچھ سوچیں گے، نہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. اور میں اس حوالے سے بھی بڑا بلیسڈ ہوں کہ مجھے آج تک اٹس بین اراؤنڈ 30 ایئرس کہ یہ سوچنا نہیں پڑا کہ میں کیا پینٹ کروں گا، کیونکہ اتنا کچھ اندر چل رہا ہے. اور کہ بلکہ اب تو آ کے یہ فیل ہونے لگا ہے کہ یہ وقت اور عمر جو ہے کسی بھی بڑے کام کے لیے بہت چھوٹی ہے. یہ بھی تو ایشو ہے نا سر کہ آرٹ اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری جہتیں ہیں اس کی اگر آپ پراپر اسٹڈی کر کے اگر آ رہے ہیں تو ان کے جو یہ دیگر یہ لوازمات جو ہوتے ہیں ان کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ایک لوور مڈل کلاس یا کوئی ایسا بندہ یا بندی یا بچہ یا بچی جو بھی وہ اگر کرنا بھی چاہے تو وہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں آ کے وہ اپنا شوق کو کہیں نہ کہیں تو مار دیتا ہوگا. نہیں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں تو ٹیوشنز بھی پڑھاتا تھا، السٹریشنز بھی کرتا تھا، تو 1.5 روپے کی اس زمانے میں ایک شیٹ تھی، تو وہ 1.5 روپے بہت زیادہ لگتے تھے. تو آگے بھی میں اسکیچ بناتا تھا اور پیچھے بھی اس کے بناتے تھے. جو میں نے پہلا اپنا کلر کا سیٹ خریدا تھا اس میں مجھے 2.5 سال لگے تھے. ایک ہر مہینے ایک ٹیوب خریدتا تھا. تو اس طریقے سے تو میں اس سے گزرا ہوں تو مجھے اس کا احساس ہے. تو لہٰذا اسی لیے ہم نے یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا میں کوئی ایسی باہر دنیا بھر میں گیا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں. 2016 میں مجھے شانتی نکیتن نے بلایا تھا ہندوستان جب میں گیا، تو اور اپنے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں ادھر تمام جگہوں پہ. اور میرے خیال میں تو بڑا آرٹسٹ وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے اسٹوڈنٹس کو لٹا دے. ایسے ہی کرتے ہیں آپ بھی؟ فراز صاحب کا تھا نا، تو وہ ہم نے اپنی زندگی کا وہ بنا دیا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو وہ اپنے حصے کا آپ لوگ تو شمع نہیں، آپ لوگ تو ٹیوب لائٹیں لے لے کے جو ہے نا وہ بچوں کے مستقبل سنوار رہے ہیں. اور بالکل یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور واقعی میں بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو یہ کام کرے اور اپنا ہنر جو ہے وہ دوسروں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے دن رات ایک کر دے، جیسا کہ آپ اور آپ کی ٹیم کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ شاہد صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے اپنے قیمتی وقت سے. یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی ایسی ہی بڑی زبردست شخصیت سے جو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. اور اگلی ایپیسوڈ تک تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.